हाउस बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम के एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ आप सबको फिर से वेलकम करते हैं। आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। सिटी फैसलाबाद PFP के प्रेसिडेंट हैं और साबिक ज़िले नाज़िम हैं अंजुमन तलबा इस्लाम के, और इसके अलावा बहुत अच्छी शख्सियत हैं और अंजुमन ताजरान फैसलाबाद की एक मार्केट के वो प्रेसिडेंट भी हैं। जनाब मोहम्मद रफ़ीक खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका शुक्रिया हसन भाई कि आपने हमें याद रखा और सर प्लीज़ थोड़ा सा आपने माइक हमें करीब टाइम। कीजिएगा, अपने माइक थोड़ा सा करीब कीजिएगा। जी, आप आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, अभी आवाज़ आ रही है, क्लियर है जी। अच्छा सर, आज जो इस टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा तो हम आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे कि आपने किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और आपने क्या क्या काम किए। मजीद आपसे आगे सवालत करेंगे। सबसे पहले तो सर बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ का स्टार्ट कहाँ से लिया, कहाँ पैदा हुए, उसके अलावा पढ़ाई कहाँ तक की और क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस में किस तरह है, ये थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। जी भाई, हसन भाई, ऐसा है कि मैंने आबाई इलाके से अली टाउन जो शहर का एरिया है हमारा, वहीं से मैंने प्राइमरी किया। फिर MCI स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद से मैंने अपना मैट्रिक की और इसके बाद ग्रेजुएशन में इस्लामिया कॉलेज से की। इसके बाद प्रैक्टिकल लैब में आए, बाहर चले गए कोरिया में, और फिर हम अभी बिजनेस कर रहे हैं अपना प्रॉपर्टी का। तो ATA के वाले से बात पूछें आप। अल्हम्दुलिल्लाह ATA के वाले से बात करेंगे आपसे। तो सर ATI में आपको कौन लेकर आया था, किस तरह ATI में आना हुआ आपका? हाँ जी, ATA मुस्तफ़ा यूनिट अली टाउन के नाम से हमारे इलाका में काम कर रहा था। तो इसाक साहब थे हमारे एक दोस्त। वो अमूमन हफ्तावार प्रोग्राम होते थे पहले। अब तो बहुत कम ऐसा चांस है कि हो रहे हैं। उस वक्त हफ्तावार प्रोग्राम होते थे दरस कुरान के वाले से। तो हर हफ्ता दरस कुरान मुस्तफ़ा यूनिट अली टाउन में होता था। तो तकरीबन वो मेरे साथ एक साल प्रॉपर मैं उस बंदे को दाद देता हूँ। तो उसने मुझे ATA के ज्वाइनिंग के लिए कि आप आए, फलां जगह प्रोग्राम है, फलां जगह। अच्छा, मैंने कहा अच्छा यार, आता हूँ, देखता हूँ, अच्छा देखूंगा। इसी तरह 9th में था, मैट्रिक में आ गया, साल गुजर गया। हमारी मस्जिद करीब है, मेरे को घर के करीब ही है। वहाँ पे प्रोग्राम था तो उसने कहा कि आइए आप हमारे साथ, यहाँ पे आपकी मस्जिद के करीब ही ATA का माहाना जो हफ्तावार प्रोग्राम है। तो मैं उसमें खैर ज्वाइन किया। फर्स्ट टाइम देखा, अच्छा लगा। अंजुमन तलबा इस्लाम के जो अहबाब थे उनकी बातें सुनी, ATA का मंशूर देखा, इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातें हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस वक़्त से मैं ATA ज्वाइन की मैट्रिक से, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ATA के साथ हूँ। और फिर मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हमदर्द से पहली दफ़ा मैं यूनिट जनरल सेक्रेटरी बना। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमसे पहले ना ऑफिस था, ना कुछ मामला थे। हमने मेहनत की, अली टाउन में अपने इलाका में हमने स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी बनाई। और इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इसके बाद कारकुन हुआ। कारकुन से सिटी की जिम्मेदारी भी रही। फिर अमीन टेस्ट दिया, अमीन की जिम्मेदारी रही। और ज़िले में 2 दफ़ा मैं जनरल सेक्रेटरी और नाज़िम की जिम्मेदारियां कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फिर सर, कारोबार को आपको कितना टाइम हो गया, किस तरह कारोबार का स्टार्ट किस तरह किया आपने, ये भी ज़रा बताइएगा।
جی ایسا ہے کہ میں نے گریجویشن کی تو ظاہر ہے فیملی کے معاملات ہوتے ہیں کہ چلو جی اب اس کو نا، میری خواہش تھی کہ میں لیکچرارشپ میں جاؤں اور ایم ایڈ کر کے، تو لیکن فیملی میں باقی بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، تو والد صاحب کہہ رہے تھے کہ یار اس کو، والد صاحب نے کہا یار اس کی شادی کر دو۔ اس وقت میں ابھی ایم اے میں تھا، پارٹ ون پولیٹیکل سائنس کے پیپر دیے ہوئے تھے، دوست تھا باہر، تو اس سے بات ہوئی، میں نے کہا یار یہاں پہ شادی کے معاملہ چل رہے ہیں تو آپ باہر بلوائیں ہمیں۔ وہ بھی تنظیمی تھے ٹھیک ہے، سلطان قادری صاحب ان کا نام ہے، ابھی بھی وہ کوریا میں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو کوریا میں چلا گیا، 5 سال وہاں پہ رہا ہوں، اور کوریا کی زندگی میں بہت کچھ سیکھا میں نے، انجمن طلبہ اسلام سے جو سیکھا تھا وہاں پہ پھر ہم نے وہاں پہ کام کیا، وہاں پہ مسجد بنائی، اور جب ہم پہلا جمعہ ہم نے پڑھا اپنے ایریا میں، ہم تقریباً 2-3 پاکستانی تھے اور دو لڑکے سری لنکن آدمی تھے، ہم ٹوٹل 5 لڑکوں نے جمعہ جو پہلا پڑھا، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی دلی کہ ہم 5 مسلمان تو بہت زیادہ تھے، ایک کمرے میں ہم نے، بنگالی کا کمرہ تھا سری لنکن کا، وہاں پہ ہم نے دوستوں نے جمعہ پڑھا، پہلا جمعہ میں نے وہاں پہ پڑھا، پھر الحمدللہ ایک کمرہ لیا ہم نے، وہاں پہ باقاعدہ جمعے کا اہتمام کیا جانے لگا اور محفل کا شروع ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر وہاں پہ ایک مسجد کا کام شروع کیا اپنے علاقہ میں، اور الحمدللہ ہماری دوستوں کی محنت سے انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ ہمیں وہاں سے لڑکے تقریباً 10 سے 15 ملے کوریا میں، ماشاء ان کی اللہ ہم نے ایک ٹیم بنائی، اور اس ٹیم کی وساطت سے ہم نے پہلی دفعہ کوریا کی سرزمین پہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے محفل ملاد رکھی، اچھا اور رفیق الحمدللہ بھائی، بہت سارے ایک چیز پاکستانی، بتائیے گا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کوریا کی کوئی ایسی یاد جو آپ کبھی نہ بھول سکیں، کوئی ایسی بات؟ ہاں کوریا میں یہ ہوتا تھا کہ ہم نائٹ شفٹ کام کرتے تھے، دن کے وقت مسجد کے معاملات میں جاتے تھے، 9/11 ہوا تو اس وقت ہمارے اکاؤنٹ میں کافی پیسے تھے، تو جگہ بھی پرچیز کر لی ہوئی تھی ہم نے، $1 لاکھ میں اس وقت جگہ لی تھی ہم نے، اور تقریباً اتنی مالیت اس کے اوپر ڈیولپمنٹ آنی تھی، تو 9/11 ہو گیا، بالکل چرچ کے بالکل سامنے وہ مسجد بن رہی تھی، تو عیسائیوں کو موقع مل گیا ہمارے اوپر اٹیک کرنے کا، تو کیونکہ ہم ٹوٹلی کام لیگلی کر رہے تھے اور رجسٹرڈ تھی مسجد ہماری، انٹر مسجد اسلامک سینٹر کے آپ نام سے، مائک قریب کیجیے گا، تو آپ کی مجھے آواز کٹ رہی ہے رفیق بھائی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ تو یہ تو پھر ہم نے وہاں پہ جو مسجد کا کام شروع کیا، سردیوں کے دن تھے، تو 9/11 کے واقعات سے ہمیں بہت معاملات ڈسٹرب ہوئے ہمارے مسجد کے، تو متعلقہ انتظامیہ میں بھی ہمیں کافی روکا، بہر وہی ایک لمحہ تھا ہمارے لیے پریشانی کا کہ ہم اپنی زندگی میں اس مسجد کو کمپلیٹ کریں، اور الحمدللہ ہم نے کیا، ایک مسجد وہ کمپلیٹ کی، پھر اس کا مرحلہ یہ آیا کہ اب کس کے ہینڈ اوور کر دیا جائے، کیونکہ ہم لوگ عارضی طور پہ 5 سال کے ویزے کے لیے تھے، تو اس کے بعد دعوت اسلامی کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا، اور دعوت اسلامی کا وہاں پہ وہاں مسجد ہے، اور سلطان قادری صاحب ابھی بھی وہیں پہ ہیں، دوست ہمارے، الحمدللہ اب پہلے ایک مسجد تھی، اب 4 مساجد ہے اہل سنت کی وہاں پہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا میں تھوڑا سا آپ سے تعلیمی برہان کے، کیونکہ آپ نے اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، آپ نے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا، کافی اپنی ساری زندگی آپ نے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ گزاری، پاکستان کے اندر تعلیمی بحران کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ پاکستان میں ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت، جب ہم پڑھتے تھے اس وقت استاد کیا احترام ہوتا تھا، اس وقت استاد بھی مخلص ہو کے پڑھاتے تھے، وہ ٹیوشن کا کوئی چیپٹر نہیں ہوتا تھا اس وقت، اور میڈیا کیونکہ اتنا نہیں ہوتا تھا، ہم نے لائبریری بنائی ہوئی تھی، تو اس وقت پڑھنے والے جو تھے وہ بھی شوق سے پڑھاتے تھے، اور جو پڑھانے والے تھے وہ بھی بڑے شوق سے پڑھاتے تھے،
اب جو المیہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، نوجوان زیادہ اپنا ٹائم فیس بک اور ٹک ٹاک اور ایسی سرگرمیوں میں لگا رہے ہیں، تو ٹیچر بھی اب اس طرح نہیں رہے جس طرح پہلے ہوتے تھے. اب مادی دور آ گیا ہے، تو ٹیوشن اکیڈمی کلچر کتنا آ گیا. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں گیپ جو آیا، وہ احترام کا بھی ان کے آپس میں کمی ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں. تو آپ مادی دور کی طرف جا رہے ہیں، نہ کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے. میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک فیکٹ ہے کہ تعلیمی لحاظ سے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. جی. اس کے علاوہ ہمارا نصاب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہمیں جو ہمارے والد نے پڑھا وہی نصاب ہمیں پڑھایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا جو سمجھیں کہ مسئلہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے. اچھا سر، ایک مسئلہ اور ہے کہ آج کل جیسے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، لیکن یونیورسٹیز کی فیسز لی جا رہی ہیں، کالجز کی فیسز لی جا رہی ہیں. تو کیا حکومت کو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ کوئی انیشیٹو، کیا کوئی ان کو کوئی ان کو بھی کوئی بھی کسی بھی صورت میں ان کی مالی مدد کی جائے تاکہ وہ لوگ اپنے بچوں کی فیسز بھر سکیں؟ یونیورسٹیز کالجز کی بھی مسئلہ ہے کہ چلو بھی لیکچرارز کی، ٹیچرز کی فیسز سیلریز دینی ہے، تو کیا حکومت کو ایسا کوئی انیشیٹو نہیں لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو یا یونیورسٹیز کو ہی کوئی نہ کوئی بجٹ دیا جائے یا الگ سے بجٹ ان کو دیا کہ ان جیسے حالات کے اندر یا پھر سود فری قرضہ دیا جائے اسٹوڈنٹس کے لیے، کوئی قرضہ نکالا جائے؟ تو کیا حکومت کو کرنا چاہیے؟ اچھا، ایسا ہے کہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اس حوالے سے. خاص کر دیکھیں یونیورسٹیز اور کالجز اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں، اس میں مڈل طبقے کے لوگ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جیسے انہوں نے 2,000 روپیہ 12,000 روپیہ دیا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ٹوٹلی ان کو فیسز جو ہے نا وہ ریموو کرنی چاہیے 2-3 ماہ کی گورنمنٹ کو، اور سیلریاں گورنمنٹ کو اپنی پاکٹ سے دینی چاہیے. آباد میں الحمدللہ کیمبرج کا وہ لوگ جو او لیول اے لیول نہیں کر سکتے، جہاں ایسے لوگ جو وہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل، اس کے لیے ہم نے خود جہاں پہ ادارہ بنایا ہوا ہے. یقین کریں کوئی فیسز نہیں آ رہی، نہ ہم فیسیں لے رہے ہیں. اگر کوئی دینا چاہ رہا تو اس کو بھی 20% آف کر کے دے رہے ہیں، اور اسی طرح سیلریاں بھی دے رہے ہیں ٹیچروں کو اور 20% آف کر کے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ تو پاس ایک سسٹم ہے پورا، وہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کی فیسیں بالکل معاف کریں. اور فیصل آباد کی سطح پہ تو انہوں نے ATI کے نوجوانوں نے بہت کام کیا ہے اور پنجاب تک اپنی آواز پہنچائی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کی فیسیں جو ہے نا بالکل معاف کرنی چاہیے. اس پہ نو کمپرومائز ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو سیلریاں پے کرنی ہے تو وہ اپنے بجٹ سے دے. جی. اچھا سر، ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہمارے پاس جو یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، آن لائن کلاسز کے بارے میں آپ پہلے تو بتائیں کہ کیا آپ کی رائے ہے. اور آن لائن کلاسز کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ولیج سائڈ پہ رہتے ہیں، دیہاتوں کی سائڈ پہ رہتے ہیں، ناردرن سائڈ پہ رہتے ہیں، تھر پارکر کی سائڈ پہ رہتے ہیں، وہاں پر انٹرنیٹ کی اچھی فراہمی نہیں ہے، 4G انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے حکومت کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ آن لائن سسٹم ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ اتنا کامیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو خاص کر جو دیہاتی ایریا دیکھیں، ہم اور آپ شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، نیٹ پہ آن لائن ہے، ہمارا کمیونیکیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو آپ دیہاتی ولیج ایریا میں بچہ ہو اور 4G 5G، وہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ 20-25 ہزار کا اینڈرائڈ موبائل کہاں سے لے. ٹھیک ہے نا جی. اگر موبائل ہے بھی ہے تو اس کے بعد وہ پیکج لگانا معاملہ، تو پہلے پاکستان ایسے غریب ملک ہے اور مڈل طبقے کے لوگ کہاں افورڈ کرتے ہیں 25-25 ہزار کا موبائل.
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آن لائن جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. حالانکہ ہم شہر میں بیٹھے ہوئے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی. میں نہیں سمجھتا یہ کامیاب طریقہ کار ہوگا ان کا آن لائن کا. تو اس کے حق میں تو نہیں ہوں میں. بالکل بالکل. جی. اچھا جی، ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہمارے طالب علم ہیں، اگر دیکھا جائے کہ فار ایگزامپل اگر شہری طالب علم دیکھا جائے تو یہاں پہ اگر انٹرنیٹ کی فراہمی ہے تو ایک بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے بدتمیزی، پہلے بھی بدتمیزی کرتے تھے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے، لیکن اب جو ہے آن لائن سسٹم اپنے نام، اب جیسے کہ ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، میں نے اپنا نام لکھا ہوا ہے محمد حسن کھوکر، آپ نے اپنا نام رفیق خان لودھی رکھا ہوا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنا نام چینج کر دیتے ہیں، اپنے کیمراز آف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈٹرمائن ہی نہیں ہو پاتا کہ کون سا بچہ بول رہا ہے. پیچھے گانے چلائے ہوئے ہیں، قوالیاں چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے مسئلے مسائل، مختلف قسم کی آوازیں نکال رہے ہیں، تو بچہ ڈٹرمائن ہی نہیں ہوگا کہ کون یہ کر رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ناقص صورتحال ہوئی گی ہمارے آن لائن ایجوکیشن سسٹم کی. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میں نے حسن بھائی دو لفظ میں کہہ دیا کہ میں تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آن لائن کیا آن لائن پڑھانا ہے انہوں نے؟ نہ بچے آن لائن دلچسپی سے پڑھتے ہیں. اور صحیح بات کیا آپ نے کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ ہو رہا تھا، میوزک چلا رہے ہوتے ہیں اور ایک بیہودگی سی نظر آتی ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے جو آن لائن میں نے دیکھا ہے. اچھا، کیمبرج کی جہاں دوسری سطح یونیورسٹی میں لیں، لڑکیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ لڑکے بھی ہیں، ان کے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آن لائن سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور گروپس میں وہ واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں اداروں نے، تو ہر چیز جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتی ہے. تو اس سے میں تو ایگری نہیں کرتا کہ اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے. آن لائن یہ ڈرامہ قسم سا انہوں نے شروع کر دیا ہے. کرونا تو چلو بیماری تو ہے لیکن اس سے یہ فائدہ لے رہے ہیں. فائدہ یہ لے رہے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کو تباہ کر دیا جائے، ان کے کلچرز کو اڑا دیا جائے. کلچر کو اڑانے سے مراد، ختم کرنے سے مراد، دیکھیں ایک لڑکی اور لڑکے کا جو واٹس ایپ پیج بنایا وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا جی. اور وہاں پہ نمبر آ رہے ہیں، سارا کچھ آ رہا ہے، بیہودگی ہو رہی ہے. تو یہ عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اور مدارس بھی بند ہیں اس وقت، اور جتنے مدارس ابھی بند ہیں، شاپنگ مال ہر چیز کھلی ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے شاپنگ مال کھولے ہوئے ہیں، مدارس کو بند کیا ہوا ہے اور تعلیمی ادارے بند کیے ہوئے ہیں. میری اچھا سمجھ سے یہ بالا تر ہے. کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ؟ اچھا رفیق بھائی، ایک بات مجھے ایک اور کلیئر کیجیے گا کہ آج کل ایک نیوز گردش کر رہی ہے کہ ہمارے ہی پاکستان کے حکمران، جنہیں ہم نے ووٹ دے کر ان کی سیٹوں پر ہم نے ان کو بٹھایا، کہہ رہے ہیں کہ اگر کرونا وائرس نہیں جاتا تو اگر تعلیمی ادارے ہمیں 5 سال بند رکھنے پڑیں. ایک پڑھے لکھے بندے نے، مجھے تو یہ پہلے تو افسوس کے ساتھ کہنا، ایک پڑھے لکھے شخص نے یہ بات کی تھی کہ 5 سال اگر ادارے بند رہنے پڑیں تو بند رکھیں گے. ایک بڑا مسئلہ یہ. تو آپ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو 2020 کا سال تقریباً فیب سے اسٹارٹ ہوا ہے اور یہ دسمبر تک تو کوئی آسرا ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہے. فرسٹ ابھی بھی چانسز دے کے دسمبر تک بند رکھیں، اور اگر بند رکھنے پڑے تو 5 سال بھی بند رکھیں گے جب تک مکمل کرونا وائرس ختم نہیں ہو جاتا. تو اس کے کیا اثر مرتب ہوں گے؟ پہلے ہی ہمارے تعلیمی نظام کا تو بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، تو اس کی کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ ہمارے معاشرے کو ایک قسم کا سلو پوائزن دے رہے ہیں. ہمارے لوگ نہیں سمجھ رہے. یہ جتنے بھی حکمران ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بیرونی فنڈنگ سے ان کو یوز کیا جا رہا ہے. دیکھیں کوئی دور ہوتا تھا کہ جب چنگیز خان، ہلاکو خان نے کسی عالم کو مار دیتے تھے تو وہ سمجھتے تھے ہم نے اس علاقے سے علم کو ختم کر دیا. اب یہ جان بوجھ کے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اداروں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ سعید غنی صاحب نے جو سندھ کی پیپل پارٹی سے تھے، انہوں نے کہا تھا 5 سال بھی رکھنے پڑے تو ہم رکھیں گے. اور بھائی اللہ کے بندے، چائنا میں جہاں سے سٹارٹ ہوا ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں ایس او پی کے تحت، اور وہاں پہ ایجوکیشن کا نظام بہترین چل رہا ہے. میرا بھتیجا وہاں پہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور
یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ چاہتے کیا ہیں، اور ان کے پاس کوئی عقل نام کی چیز نہیں ہے کہ ان کو کیسے مینیج کیا جائے. ہر چیز بازار میں چلے جائیں، باہر چلیں، ہم ملتے ہیں، ہمارا کلچر ہے سلام لینا، ہمارا کلچر ہے بغل گیر ہونا، ہم اس کلچر سے جڑے ہوئے ہیں. اور مساجد میں دیکھیں جمعہ کے دن کتنا ہم رش ہوتا ہے، اور اسی طرح میں نے نہیں ایک دن بھی جمعہ ایس او پی کے تحت پڑھا. ہمارے قاری صاحب کہتے تھے جڑ کے کھڑے ہو جائیں جناب، بیٹھے ہوئے تھے پہلے الگ الگ، پھر کہتے ہیں جمعہ جب جماعت ہوتی تھی وہ باقاعدہ کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے ادارے کب تک بند رکھیں گے. اگر ایسے ہی چلا تو ختم ہو جائے گا ہمارا کلچر. تو پہلے ہی ہم تعلیمی لحاظ سے بہت برے طریقے سے ہیں، اور ہمارا یہ جیسے یہ سوچ رہے ہیں اللہ نہ کرے اس سوچ پہ جو جائیں تو ہمارا تو تعلیمی نظام ختم ہو جائے گا. جی بالکل رفیق بھائی، چائنا سے بھی کافی ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں کہ وہاں پہ اسکولز میں یونیورسٹیز کالجز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسکولز کے بچے جو نرسری پریپ کے بچے ہیں ان کو ٹیچرز ہاتھ سینیٹائز کرنا سکھا رہے ہیں، اور واک تھرو گیٹس بنائے ہوئے ہیں پراپر، انہوں نے کریکٹرز بنا کر ان کو سکھایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنے ہینڈ سینیٹائز کر رہے ہیں، اور وہاں پڑھائی چل رہی ہے. اور ایون کہ ہمارے کچھ ایک دوست ہیں جرمنی میں، اسامہ نیاز ہیں، جرمنی میں پڑھتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جرمنی کے اندر لائف جو ہے معمول کے مطابق پر آ گئی ہے، پڑھائی کے لیے یونیورسٹیز کالجز کھول دیے گئے ہیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اس جیسے اس موذی مرض سے جلد ہمیں چھٹکارا دے اور ہمارے تعلیمی ادارے دوبارہ سے کھل جائیں. آمین آمین. رفیق بھائی آپ کا بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ.